नाजरीन, ओहद का मैदान मदीना मुनव्वरा से ज्यादा दूर नहीं। सन 3 हिजरी को होने वाले मार्का ओहद में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 थी, जबकि मुशरिकीन की तादाद 3000। गज़वा ओहद से पहले जब झंडों की तकसीम का मरहला आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन का झंडा हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के अब्दरी खानदान से था। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रोशनी फैलाने में हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा किरदार था। मार्का के इख्तिताम पर शुहदा की लाशों का मुसला किया गया, उनके नाक, कान और दीगर आज़ा काट दिए गए, आंखें निकाल दी गईं, पेट फाड़ कर शुहदा के कलेजे निकाले गए। उन शुहदा में सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। आपकी शक्ल सूरत कायनात के इमाम हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, इसीलिए उनकी शहादत के बाद ऐलान किया गया, माज़अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा आला मकाम था। आज की वीडियो में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी बयान किए जाएंगे। नाज़रीन, सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश से था। उनके जद्द अमजद का नाम अब्दुद्दार था। उनकी औलाद उन्हीं की निस्बत से अब्दरी कहलाती थी। सरदार अब्दुद्दार के एक बेटे का नाम सरदार अब्दी मन्नाफ था, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा सरदार हाशिम के वालिद थे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीबी रिश्तेदारों में से थे। उनकी अहलिया मोहतरमा का नाम हन्ना बिनते जहश था और 2 बेटों के बाप थे। एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम अब्दुल्ला था। बड़े बेटे मोहम्मद की वजह से आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त उनके वालिद वफात पा चुके थे। अपनी वालिदा खुन्नास बिनते मालिक के पास मुकीम थे, जो निहायत अमीर कबीर औरत थी। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो निहायत खूबसूरत थे, अमीर वालिदैन के बेटे थे, नई नई पोशाकें जेब तन करते थे, निहायत नायाब खुशबू लगाया करते थे। उनकी गुफ्तगू में इस कदर मिठास और चाशनी थी कि सुनने वाले अश अश कर उठते। इतने ज़हीन व फ़तीन और बातें इतनी मज़ेदार करते कि मजलिस में जान डाल देते। उनके साथी उनकी आमद का इंतज़ार करते और जब वो मजलिस में बैठ जाते तो सब खामोश होकर उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते। उनके दलाइल बड़े वज़नी और ज़बरदस्त होते। गुफ्तगू में कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता था। वो अपनी धुन के पक्के थे। जब कोई अज़्म इरादा कर लेते तो फिर कोई उसे तब्दील नहीं कर सकता था। वो मक्का में किसी से नहीं डरते थे, ताहम एक शख्सियत ज़रूर ऐसी थी जिससे वो खूब डरते थे। वो उनकी वालिदा थी। आज वो अपनी वालिदा, करीबी रिश्तेदारों और कौम के अशराफ के सामने खड़े थे। वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इस बात पर उनकी वालिदा शदीद नाराज हुई। वालिदा ने थप्पड़ खींचा और करीब था कि अपने बेटे को दे मारती, मगर अशराफ कुरैश में से एक ने उसे मना किया और कहा, अभी हम इसको समझा लेते हैं, ये समझ जाएगा, तुम इतना ज्यादा गुस्सा न करो। ये नौजवान उनसे मरऊब हुए बगैर उनको निहायत दिलनशीन अंदाज में कुरान हकीम की आयात सुनाने लगा। वालिदा खुन्नास बिनते मालिक ने उसको खूब समझाया और डराया भी, बिलाखिर लालच भी दिया, मगर ये कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये नौजवान मुसअब बिन उमैर मक्का मुकर्रमा का बासी, सबसे महंगा और आला इतर इस्तेमाल करने वाला शख्स था। इस्लाम का सबसे पहला सफ़ीर और मुबल्लिग बनने की सादत हासिल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों में एक नुमायां खूबी ये भी थी कि आप अपने साथियों से उनकी सलाहियत के मुताबिक काम लेते थे।
دیگر بہت سارے نوجوانوں کی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا کہ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ صفا پہاڑی پر واقع دار ارقم اس دعوت کا مرکز ہے۔ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قریش کی نگاہوں سے بچا کر اس دعوت کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، وہاں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کا مخفی رہنا محال تھا۔ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مصعب کو دار ارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مصعب بن عمیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتا دی۔ بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تک ایسی خبریں تسلسل سے پہنچ رہی تھیں۔ اس نے اپنے لخت جگر کو رسیوں سے باندھ دیا، خوب مارا، سارے طریقے آزمائے، مگر ان کے ارادے کو نہیں بدل سکی۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ والدہ سے بچ کر اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد واپس مکہ آئے، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب بھی ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، ستر بمشکل چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب اور کہاں یہ حالت زار۔ صحابہ کرام کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا، پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی ہیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر بیٹے کو قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی میں اسے قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ پیاری اماں، میں تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر ماں کی یہ گفتگو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان حال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی قسمت جگمگا اٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک سفیر، معلم اور مرشد کی ضرورت تھی۔ اس منصب کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوش شکل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے دائی تھے۔
انہوں نے اپنے اعلی اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے۔ وہاں ایک باغ کے اندر مرک نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن خزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، دیکھو اسید، اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ذرا جا کر ان کو ڈانٹ ڈھپٹ کرو۔ اسید غصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچا اور کہنے لگا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ یہ کہا اور اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس قسم کی سخت گفتگو کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی۔ وہ بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور پھر ان آیات کی تشریح شروع کی۔ ادھر اسید اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں میں تبدیلی آنے لگی۔ کتنی اچھی باتیں ہیں اور کتنا پیارا کلام ہے، وہ گویا ہوئے۔ چند ہی منٹوں میں سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی سخت کلامی اب محبت بھری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب ان کا سوال یہ تھا، اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کی شرائط کیا ہیں؟ بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں۔ پھر سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ خود اسلام کے داعی بن گئے اور اسلام کی یہ روشنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی شام مدینہ کے ایک بہترین مفکر اور اوس کے سردار سعد بن عبادہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب پورے مدینے میں ایک ہی بات گشت کر رہی ہے، اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسے قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ چنانچہ اسی دن شام تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نعمتوں بری زندگی پر فقر و تنگ دستی کو ترجیح دیتے ہوئے باہر نکل آئے اور خوش لباس و خوشبو پسند جوان یوں نظر آنے لگا کہ کھردرے کپڑے کی قمیض زیب تن کیے ہوتا، ایک دن کھا لیتا تو کئی روز بھوکا رہتا، لیکن عقیدے کی بلندی اور نور الہی سے منور خوبصورت روح نے ان کے اندر دوسرا ہی انسان پیدا کر دیا تھا، ایسا انسان جو اپنے جلال سے آنکھوں کو خیرہ کر دے اور دلوں پر اپنی دھاک بٹھا دے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پاس آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش مجلس آ رہا تھے۔ ان لوگوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی سر اور نگاہیں جھکا لیں، بعض کی تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں، رونے لگے۔ ان کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ آپ پیوند لگی بوسیدہ قمیض پہنے ہوئے تھے۔ صحابہ نے آپ کے اسلام سے قبل آپ کی جو تصویر دیکھی تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اس وقت تو آپ کے کپڑے باغ کے پھولوں کی مانند چمکدار اور عطر لگا ہوا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکمت، عزت اور محبت بری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ پھر آپ کے مبارک لبوں پر روبدار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ نے فرمایا، میں نے مصعب کو دیکھا ہے کہ مکہ میں والدین کا کوئی بیٹا ایسا نہ تھا جو مصعب سے بڑھ کر نعمتوں سے بیراور ہوتا، لیکن مصعب نے ہر چیز کو اللہ اور رسول کی محبت میں خیرآباد کہا ہے۔ یہی وہ دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی مہم آپ کو سونپ دی۔ آپ مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر تھے اور ان انصار مدینہ کو دینی تعلیم دیتے جو عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر چکے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی دعوت اسلام دے کر حلقہ دین میں داخل کر رہے تھے۔
ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عمر اور مرتبے میں حضرت مصعب سے بڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قرابت دار تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خوب معلوم تھا کہ انتہائی اہم معاملہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس مدینہ میں اسلام کو پھیلانے اور بڑھانے کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا جو عنقریب دار الہجرت قرار پانے والا اور دعوت و داعیانوں، غازیان اور فاتحین کا مرکز بننے والا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے۔ آپ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے داعی اور اس دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو انسانیت کو ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر نے اپنے اخلاص، حسن اخلاق اور انتھک جد و جہد سے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری رپورٹ پیش کی، قبائل کے حالات، مدینہ منورہ کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول کی ہجرت کے لیے روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ والے ایک اور لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ احد کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کچھ یوں بیان کیا ہے کہ احد کی جنگ شروع ہونے لگی تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، آج مشرکین کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بنو عبدالدار اس جھنڈے کو تھام کر رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنا جھنڈا بھی بنو عبدالدار ہی کے ایک نوجوان کے سپرد کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مصعب کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے دفاع کا فریضہ بھی انجام دیا۔ جب ابی بن خلف نے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی کے چہرے پر زوردار ضرب لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اور زرہ کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ دیکھی تو اسی جگہ کا نشانہ لے کر اس کو ضرب لگائی۔ وہ منہ کے بل گرا اور بیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ مسلمان جب تتر بتر ہو گئے تب بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے۔ ابن قمیہ آگے بڑھا، چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں ہاتھ پر زوردار وار کیا۔ ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟
اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار ابن قمیہ نے نیزے سے حملہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت جاری تھی۔ نیزے کی انی آپ کے سینے سے پار ہو گئی، آپ زمین پر گر گئے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یوں شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ کی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت کی وجہ سے کفار نے شور مچایا کہ معاذ اللہ حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس آواز نے غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر میدان جنگ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جان کی بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو خبر نہ تھی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درم برم کرتے چلے جا رہے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ انتہائی اضطراب اور بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جانبازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر اور تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا، اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ جاری تھی اور جانثاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کر رہی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھا وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں، ادھر آؤ، رسول خدا ابھی زندہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل
ہجوم کے ساتھ امنڈ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یلغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار حیدری کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ مارکا ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ خباب بن ارت نے آنسوؤں کی برسات میں انہیں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا: ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا، جن میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں پر سرکاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ ان کی شہادت کی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی ناش کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ فرما رہے تھے: مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا: اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا: مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو ازخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ وہ نوجوان جس کا لباس پورے عرب میں مشہور تھا، مکہ کی گلیوں میں جسے خوشبو سے پہچانا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہو کر آج بغیر کفن کے سوئے جنت جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر روئے۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گھاس ڈال کر آپ کو دفن کیا گیا۔ شہداء کرام خون میں لتھڑے ہوئے 2 شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا: یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا: السلام علیک یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی: وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔